मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में इंसाफ का अलम। है मुजाहिदे वतन है तेरे साथ हम, है तेरे हाथ में। मैंने जलसे के लिए आने के लिए स्पेशल अपने नए कपड़े बनवाए हैं, एज यू कैन सी, और बहुत से बैनर्स, और हम बहुत एक्साइटेड हैं। बस का अरेंजमेंट किया, झंडों का अरेंजमेंट किया, और खाने पीने की चीज़ें साथ लाए, बच्चों को लाए, फ्रेंड्स को लाए। कदम बढ़ा तू अदल का परचम उठा, कदम बढ़ा। अब जो डाकू इकट्ठे हो गए हैं उसमें सिर्फ एक उम्मीद है हमें, इमरान खान, और इंशाल्लाह ताला हम इमरान खान को वोट भी देंगे और जान भी देंगे। इमरान खान यहाँ पर मीनारे पाकिस्तान पर मैं देख रहा हूँ, जहाँ तक नजर जाती है लोग ही लोग हैं। आज लाहौर 1940 यही मकाम था जब पाकिस्तान बनाने की करारदाद मंजूर की गई थी। आज इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान बचाने की करारदाद मंजूर की जाएगी, और इसमें आप सब शामिल हैं। इस तब्दीली के सफर में आप सब शामिल हैं। तो फिर साबित कीजिए कौमें किस तरह से अपने कायद का इस्तकबाल करती है। हमारे साथ मिलके मैं दरख्वास्त करता हूँ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से कि वो आए और खिताब करे, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान, कौन बचाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान, 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 पाकिस्तान। इमरान खान, इमरान खान, इमरान तेरे जान निसार, इमरान तेरे जान निसार। पाकिस्तान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तेरे से मदद मांगते हैं। इंसान, अल्लाह ने इंसान के हाथ में सिर्फ नियत और कोशिश दी है, कामयाबी वो देता है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं कि 15 साल हमने मेहनत की, 15 साल हमने कोशिश की कि पाकिस्तान में एक तब्दीली आए, और ये जो दो जमातों की पार्टनरशिप लगी हुई थी इसको हम तोड़ दें। अल्लाह रहमान और रहीम है, उसने हमारी आज आवाज सुन ली। आज मीनारे पाकिस्तान में अल्लाह ने हमारी आवाज सुन ली है, लेकिन लाहौरियों,
लाहौरियों, मुझे आपसे एक बहुत बड़ा गिला है। मुझे आपसे एक बहुत बड़ा गिला है। आप बहुत सुस्त हो। आपको जगाने में बड़ी देर लगती है, लेकिन जब आप जाग जाते हैं तो कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे नौजवानों, मेरी बहनों, तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनों, ISF और यूथ, पीपल्स पार्टी के और नवाज शरीफ के जो आज कारकुन यहाँ हैं, उनको भी मुबारक देता हूं कि आज आपने अपना किबला दुरुस्त कर लिया। मैं यहां खुशामदीद कहता हूं अपने रिक्शा वालों को, टैक्सी ड्राइवरों को, रेहड़ी वालों को, टांगे वालों को, मजदूरों को, किसानों को, सरकारी नौकरों को जो छुप छुप के आए हैं यहां, पुलिस वालों को जो आज अंदर से खुश हो रहे हैं कि चेंज आ रहा है, मैं सबसे ज्यादा खराज तहसीन पाकिस्तान के मीडिया को देना चाहता हूं कि आपने पाकिस्तानी कौम को जगा दिया, आपने लाहौरियों को जगा दिया। जिधर हम खड़े हैं, हम आज एक नए पाकिस्तान का आगाज कर रहे हैं। लोग मेरे से पूछते हैं कि इमरान खान आपने लाहौर से क्यों आगाज किया। सबसे पहले मैं उनको बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक ही बड़ा लीडर था जिसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे। कायद-ए-आज़म ने 1940 में इधर से आगाज किया पाकिस्तान की तहरीक का। उसके बाद इलामा इकबाल, मेरे नजरियाती लीडर इलामा इकबाल ने भी कहा कि लाहौर को जीतना सबसे जरूरी है पाकिस्तान की तहरीक के लिए। और मैं कैसे भूल जाऊं दाता गंज बख्श को। अल्लाह ने दाता साहब को अफगानिस्तान बैठे थे, उन्हें हुक्म किया कि लाहौर जाओ। यहां से उन्होंने आगाज करवाया इस्लाम का। आज मैं आपके सामने खड़ा होकर आपसे वादा करता हूं कि कोई ताकत
نہ وہ آصف زرداری اور نہ نواز شریف یہ اب نہیں روک سکتے سیلاب کو. یہ سیلاب نہیں ہے. رائے ونڈ والوں اور اسلام آباد والوں غور سے سن لو، یہ سیلاب نہیں، یہ سونامی آ رہی ہے. جو اس کے سامنے کھڑا ہوا بہ جائے گا. ہمیں پاکستان کے نوجوانوں کو پارٹنرشپ توڑنی آتی ہے. ایک بہت زبردست ان سوئنگر آنے والا ہے. یہ پہلا گیند ہوگا جو 2 بیٹسمینوں کی وکٹیں اڑا دے گا. میں زیادہ دیر ماضی کے سیاستدانوں کی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن تھوڑی دیر کروں گا. پہلے میں آصف زرداری صاحب آصف زرداری تم نے بھٹو کا نام استعمال کر کے کتنا ظلم کیا. کہاں ذوالفقار علی بھٹو اور کہاں آصف زرداری. وہ ذوالفقار علی بھٹو جو کہ ایک نیشنلسٹ تھا، وہ امپیریلزم کے خلاف تھا. اس نے روٹی کپڑا مکان کا نعرہ دیا. اور آصف زرداری تم نے کمال کر دیا. روٹی کپڑا مکان تو دور کی بات ہے، تمہاری وجہ سے تو 16,000 لوگ بیچارے خودکشی کر بیٹھے ہیں. لیکن اس سے بڑا کمال آپ نے کیا کیا، غور سے سنیں نوجوانوں، سنا میری بات. اس کی کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے. آصف زرداری نے ادھر ایک پاکستان میں امریکی ایمبیسڈر بیٹھا ہوا ہے، کہتا پاکستانی ہے، اس کا نام ہے حسین حقانی. اس کو وہ ایک خط دیتا ہے امریکنوں کو یہ کہنے کے لیے، ان کو خط دیتا ہے امریکنوں کو کہ خدا کے واسطے مجھے پاکستانی فوج سے بچا لو. اقبال نے خواب دکھایا تھا، عائد نے اسے بنایا تھا. ہمیں اپنا فرض نبھانا ہے، ہمیں مل کر اسے سجانا ہے. ہم پاکستان کے بیٹے ہیں اور کوئی اپنا نام نہیں. امریکنوں کو خط لکھتا ہے کہ خدا کے واسطے مجھے فوج سے بچا لو، میں آپ کی خدمت اچھی طرح نہیں کر سکتا فوج کی وجہ سے، مجھے ان سے بچا لو، میں اپنے جنرل لے آؤں گا اور آپ کے جوتے بہتر پالش کروں گا. اور میاں صاحب
پہلے تو خدا کے واسطے یہ پرسوں تم نے یہ کیا پٹواریوں کا جلسہ کیا ہے؟ اگر کوئی جلسہ کرنا تھا تو تھوڑی سی شیری دکھانی تھی. یہ گیدڑوں کا کیا جلسہ کیا ہے وہاں؟ لیکن میاں صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دیں. آپ آصف زرداری جیسے مگرمچھوں کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ آپ مچھروں کا تو مقابلہ کر نہیں سکتے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، آج میں آپ کے سامنے ایک پروگرام دینا چاہتا ہوں. میں یہ ماضی کے سیاستدانوں کی اب بات نہیں کرنا چاہتا. آپ کو جو میں پروگرام دینا چاہتا ہوں بڑے غور سے سنیں. ایک نئے پاکستان کے لیے سب سے پہلے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کا ملک ایک بہت امیر ملک ہے. یہ غریب ملک نہیں ہے. ہم مدنیات کے ذخیروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. جس پاکستان میں آج لوڈ شیڈنگ ہے، جدھر بیچارہ کسان 12 18 گھنٹے اس کا ٹیوب ویل نہیں چل رہا، جدھر شہروں کے اندر نوجوان پڑھ نہیں سکتے کیونکہ بجلی نہیں، جس پاکستان میں فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں، گیس اور بجلی نہیں، بے روزگاروں کی فوج بنتی جا رہی ہے، جو ملک تیزی سے اندھیرے کی طرف جا رہا ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس ملک میں 180 ارب ٹن کا کولا پڑا ہوا ہے. 180 ارب ٹن کے کولے کا مطلب کہ پاکستان دنیا کو بجلی بیچ سکتا ہے. 180 ارب ٹن کولے کا مطلب کہ اس ملک کے اندر ایران، عراق اور سعودی عربیہ سے زیادہ بجلی ہے. اور میرے بھائیوں، اس کے علاوہ پاکستان میں جو پانی سے بجلی بن سکتی ہے وہ 60,000 میگا واٹ ہے. وہ نہیں بنائیں گے کیونکہ اس میں پیسہ، کمیشن، رشوت نہیں بنتی. آپ صرف، میں آج آپ کو بتاؤں، تحریک انصاف جب آئے گی صرف ایک کام کرے گی. وابڈا کے اندر جو جنریشن پلانٹ ہیں جو 25% پہ چل رہے ہیں، اگر ہم نے ان کو 70% پہ چلا دیا جو دنیا میں چلتے ہیں، پاکستان کا بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن کرافٹ لیڈرشپ یہ نہیں کر سکتی. اس کی تحریک انصاف کی لیڈرشپ انشاءاللہ آپ کو کر کے دکھائے گی. دوسری چیز، اور آپ میری غور سے بات سنیں، نوجوانوں غور سے میری بات سنو. سب سے بڑا مسئلہ پاکستان کا کیا ہے؟ کرپشن. کرپشن کی وجہ سے بے روزگاری، کرپشن کی وجہ سے مہنگائی، کرپشن کی وجہ سے آج ہم امریکہ کی غلامی کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ صرف ٹیکس چوری اور کرپشن سے پاکستان کو کتنا نقصان؟
ہر سال ہو رہا ہے 3,000 ارب روپیہ. پھر سے سن لیں, 3,000 ارب روپیہ صرف کرپشن کی چوری, کرپشن کی وجہ سے اور ٹیکس کی چوری سے ہو رہا ہے. یہ کون ختم کرے گا؟ یہ تحریک انصاف ختم کر کے دکھائے گی. کیسے کرے گی؟ سب سے پہلے ہم تحریک انصاف ایک قانون بنائے گی کہ کوئی پاکستان کی سیاست میں نہیں آ سکتا جو اپنے اثاثے ڈکلیئر نہ کرے. جس دن اثاثے ڈکلیئر ہو گئے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. ہم ان سب سے پوچھیں گے کہ جناب یہ اربوں پتی آپ کیسے بن گئے, کیسے پیسہ کمایا؟ ایک وزیر کہتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں 4 کروڑ روپیہ میرے بینک میں آ گیا, پتہ نہیں کدھر سے آ گیا. آپ کے بینک میں کبھی 4 کروڑ روپیہ آیا ہے؟ کہتا پتہ نہیں کدھر سے آ گیا 4 کروڑ روپیہ. دوسری طرف ہمارے سارے سیاسی لیڈروں کی جائیداد اور پیسہ باہر پڑا ہے. کیوں پڑا ہے؟ کیوں پڑا ہے؟ کیوں پڑا ہے؟ جو پاکستان میں ٹیکس اکٹھا کرے گا اور کرپشن ختم کرے گا, کیا نواز شریف کر سکتا ہے؟ او میاں صاحب جانتے ہو ساڈی باری آندے ہو نا. کیا آصف زرداری کر سکتا ہے؟ زرداری تو کبھی کبھی پاکستان کا دورہ کرتا ہے. انشاءاللہ ہم آپ اس ملک میں آپ کو ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے اور آپ کو یہ کرپشن جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا, ہم آپ کو کرپشن کا مقابلہ کر کے دکھائیں گے. سب سے بڑے یہ بڑے بڑے مگرمچھوں کو ہم انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کریں گے. ان کے ابھی تک پاکستان کا قرضہ کتنا ہے؟ بیرون ملک کا قرضہ 60 ارب ڈالر. سوئس بینک میں پاکستانیوں کا کتنا پیسہ پڑا ہے؟ تقریباً 100 ارب ڈالر. یہ کون لے کے آئے گا واپس؟ یہ آپ کا خادم انشاءاللہ عمران خان لے کے آئے گا. اور تحریک انصاف پاکستان میں ظلم کیسے ختم کرے گی؟ یہ غور سے سنیں. ہمارے بیچارہ عوام تھانے, کچہری اور پٹواری کی سیاست میں چکرا گیا. وہ تھانے دار سے بچتا ہے تو وہ جا کے پٹواری کے ہاتھ پھنس جاتا ہے. وہ بیچارہ کچہری میں جاتا ہے, کچہریوں میں انصاف بکتا ہے, ملتا نہیں ہے. سب سے پہلے میں آپ کو آج وعدہ کرتا ہوں کہ پاکستان کو ہم پٹواریوں سے نجات حاصل کروا دیں گے. پاکستان وہ تھوڑے سے ملکوں میں رہ گیا جدھر ابھی بھی پٹواری بستے ہیں. اور پٹواری کیوں بستے ہیں؟ کیونکہ اگر پٹواری نہیں ہوگا تو قبضہ گروپ نہیں ہوگا. اور پاکستان کی اسمبلیاں قبضہ گروپوں سے بھری ہوئی ہیں. یہ کبھی پٹواری کو نہیں جانے دیں گے. اپنے سے یہ سوال پوچھیں
کہ جیسے کوئی MNA یا وزیر بنتا ہے اپنا پٹواری کیوں رکھواتا ہے؟ کیونکہ پٹواری اوپر تک مال دیتا ہے، آپ سے مال لے کے اوپر تک کھلاتا ہے۔ صرف ہم نے پاکستان میں ساری زمینوں کو کمپیوٹرائز کرنا ہے جو ساری دنیا میں ہے، اور دوسری چیز ہم نے تھانہ کلچر کیسے ہے؟ سب سے پہلے تو پولیس کو غیر سیاسی بنانا ہے۔ آج اگر کراچی میں پولیس غیر سیاسی ہو جائے، کراچی میں امن آ جائے گا۔ لیکن جب جماعتیں اپنے کارکنوں میں بھرتی کرواتی ہیں، مجرموں کو پولیس میں بھرتی کرواتی ہیں، دہشت گردوں کو پولیس میں بھرتی کرواتی ہیں، اس ملک میں، اس شہر میں امن کیسے آ سکتا ہے؟ ہم انشاءاللہ پہلے تو پولیس کو غیر سیاسی کریں گے، اس کے بعد تھانے دار کی الیکشن ہوگی، جس طرح امریکہ میں شیرف کی الیکشن ہوتی ہے۔ جب تھانے دار عوام سے الیکٹ ہو کے آئے گا وہ کبھی عوام کے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا۔ اور اب ہم نے اپنے گاؤں کے لوگوں کو کیسے آزاد کرنا ہے؟ بیچارے غلام ہیں۔ غلام کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے اوپر تھانے میں ظلم کرواتا ہے طاقتور، ان کی زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے۔ 60% عدالتوں میں کیسز تھانے کی وجہ سے یا زمین کی وجہ سے یا پٹواری کی وجہ سے۔ ہم پٹواری کو تو غائب ہی کر دیں گے اور تھانے کو تبدیل کر دیں گے، اور پھر تحریک انصاف ایک بلدیاتی نظام لے کے آئے گی پاکستان میں، جو کبھی کوئی جمہوری حکومت نہیں لے کے آتی۔ وہ کیوں نہیں لے کے آتی؟ کیونکہ مال بنانا ہوتا ہے، پیسہ کھانا ہوتا ہے، لوگوں کو غلام بنانا ہوتا ہے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ گاؤں کے سطح کے اوپر لوگوں کو آزاد کریں گے، گاؤں کی سطح پہ لوگوں کو مفت انصاف دلوا کے دکھائیں گے آپ کو۔ بیچارے گاؤں کے لوگ تھانے اور کچہری کے چکر نہیں لگائیں گے۔ یہ جو بڑے بڑے 2 نمبر سیاستدان جو تھانے دار رکھوا کے لوگوں پہ ظلم کرواتے ہیں، میں آپ کو خوشخبری سنانا چاہتا ہوں، ان کے دن ختم ہونے والے ہیں۔ بلدیات کی سطح کے اوپر ہم بلدیاتی پنچایتوں کے نیچے پرائمری اسکول ڈالیں گے، ہیلتھ یونٹ انشاءاللہ ڈالیں گے، تاکہ گاؤں کے لوگوں کو اپنی زندگی پہ اختیار ہو۔ یہ نہیں کہ وہ بھاگے آئیں خادم اعلیٰ کے پاس لاہور دھکے کھاتے پھریں۔ یہ نہیں، گاؤں کے اوپر گاؤں کو ہم کھڑا کریں گے، اختیارات دیں گے، ان کو اپنے پیر پہ کھڑا کریں گے، ان کو آزاد کر دیں گے۔ اچھا، یہ مجھے ابھی پتا چلا ہے کہ پھر سے کیبل چینل بند کر دیے ہیں۔ میں شریف برادران، میری غور سے بات سن لو، تمہیں عادت پڑی ہوئی ہے امپائر ساتھ ملا کے میچ کھیلنے کی۔ یہ تمہیں امپائر نہیں بچا سکیں گے۔ انشاءاللہ یہ عوام کا سیلاب جو آ رہا ہے، آپ چاہے چینل بند بھی کروا دیں، آپ جو مرضی کر لیں، یہ آپ کی تبدیلی کا انقلاب آپ نہیں روک سکتے۔
بلوچستان کے لوگوں کے لیے بلوچستان وہ علاقہ ہے جدھر صرف جو تانبے کے ذخیرے ہیں وہ 260 ارب ڈالر کے ہیں. بلوچستان وہ علاقہ ہے جدھر سوئی گیس کے ساتھ ایک اور سیم گیس ملی ہے ان کو, جو سوئی گیس سے بھی زیادہ گیس پڑی ہے ادھر. بلوچستان وہ علاقہ ہے جس علاقے کے اوپر ہم نے بڑا ظلم کیا ہے. بلوچستان کے لوگوں سے ہم نے ظلم کیا ہے. تحریک انصاف اپنے بلوچی بھائیوں کو ساتھ ملائے گی. ہم ان کو اپنے ساتھ ملائیں گے, ان سے بات چیت کریں گے, ملٹری آپریشن ختم کریں گے, ٹارگٹ کلنگ ختم کریں گے, اپنے بلوچی بھائیوں کو بھائی بنائیں گے, کالونی نہیں بنائیں گے, بھائی بنائیں گے. میں نے ابھی بھی اختر مینگل سے بات کی, میں ابھی کرنے لگا ہوں. جو نواب کلات کا بیٹا ہے اس کے ساتھ بھی میں بات کروں گا, ان سے ملاقاتیں کریں گے, انہیں کہیں گے کہ آپ یاد رکھیں کہ تحریک انصاف ایک انصاف کی تحریک ہے. آپ سے انصاف کریں گے, آپ کو بھائی بنائیں گے, آپ کو پاکستان میں وہ اسٹیٹس دیں گے جو ابھی تک کسی نے آپ کو نہیں دیا. یہ جو امریکہ نے امریکہ کی جنگ ہمارے حکمرانوں نے ڈالروں کے لیے اپنائی, پہلے تو میں آپ سب کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. شرم آنی چاہیے. اپنے لوگوں کا خون بیچا تم نے ڈالروں کے لیے. تمہارا انشاءاللہ میں جو ذمہ دار ہے ان سب کو ہم انصاف کے کٹارے پہ کھڑا کریں گے. 35,000 پاکستانی مروائے تم نے, عورتیں بچے مروائے ڈالروں کے لیے. جو لوگ بچے, کسی کی بازو نہیں, کسی کی ٹانگ نہیں. ڈالر کے پوجا کرنے والوں, تمہارا ہم احتساب کریں گے انشاءاللہ. ہم 3 دن پہلے ہم نے قبائلی علاقے سے بڑے بڑے معززین کو بلایا, اور آپ کو خوشی ہوگی یہ سن کے کہ ان سارے قبائلی معززین نے یہ کہا جو کہ تحریک انصاف 7 سال سے کہہ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ ملٹری آپریشن اور ڈرونز کی وجہ سے دہشت گردی ملیٹنسی بڑھ رہی ہے. بدلہ لینے کے لیے لوگ طالبان بن رہے ہیں. اس ملٹری آپریشن سے نہ دہشت گردی کم ہو رہی ہے, نہ انتہا پسندی کم ہو رہی ہے, اور نہ ہی امن کے کوئی چانس ہے. اور ان سب نے یہ کہا, یہ غور سے سنیں, جو تحریک انصاف کا موقف تھا, ان سب نے کہا کہ اگر پاکستانی فوج قبائلی علاقے سے نکلتی ہے اور اگر ہم امریکہ کی جنگ سے نکلتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم قبائلی لوگوں کے اوپر آپ چھوڑ دو, ہم خود ہی دہشت گردی ختم کر دیں گے. قبائلی علاقے میں 10 لاکھ مسلح لوگ رہتے ہیں. یہ ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے. ان کے اوپر بمباری کر کے, ڈرون اٹیک کروا کے ہم نے ان کو دوسری طرف بھیج رہے ہیں, ان کو انتہا پسندی کی طرف بھیج رہے ہیں. تحریک انصاف ڈائیلاگ کرے گی, ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کرے گی, ان کو اپنے ساتھ ملائے گی, اور اصل دہشت گردوں کو ان کے اوپر چھوڑ دیں گے. اور امریکہ کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں.
تحریک انصاف کی جب گورنمنٹ آئے گی، ہم دنیا میں سب کے ساتھ دوستی کریں گے، ہم آپ کے ساتھ بھی دوستی کریں گے، لیکن غلامی نہیں کریں گے۔ ہم آپ کی مدد کریں گے افغانستان میں نکلنے سے، ہم آپ کی مدد کریں گے کہ آپ کسی طرح افغانستان سے اپنی جان بچا کے نکل جائیں، لیکن ہم آپ کے لیے کوئی ملٹری آپریشن نہیں کریں گے۔ تحریک انصاف سب سے پہلے دو چیزیں کہے گی، غور سے سنیں، دو چیزیں کہے گی۔ پہلے تحریک انصاف یہ کہے گی کہ کبھی پاکستان کی فوج پاکستانی شہریوں کے اوپر کبھی استعمال نہیں کی جائے گی، اور دوسرا، پاکستان کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگے گا۔ کیا آپ مجھے یہ بتائیں کہ قائد اعظم کسی سے بھیک مانگ سکتا تھا؟ تو کیا عمران خان کبھی کسی سے بھیک مانگے گا؟ عمران خان مر جائے گا لیکن کبھی بھیک نہیں مانگے گا۔ اپنے لوگوں کو ہم کھڑا کریں گے۔ یہ وہ قوم ہے ہم کبھی کسی سے بھیک نہیں مانگیں گے، کیونکہ بھکاریوں کی کوئی دنیا میں عزت نہیں کرتا۔ وہ جب آپ بھیک مانگتے ہیں تو وہ چاچی کلنٹن آ کے ہر روز جھاڑے دیتی ہے، بے شرم لائن میں کھڑے ہو جاتے ہیں جھک جھک کے اس کے سامنے۔ تحریک انصاف پاکستان کی قوم کی غیرت کو بلند کرے گی، ہر ایک پاسپورٹ کی عزت کروائے گی۔ دنیا میں نوجوانوں، میرا وعدہ ہے، آپ دنیا میں جدھر ہرا پاسپورٹ لے کے جائیں گے لوگ آپ کی عزت کریں گے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ کرپشن ختم کر کے، قانون کی بالادستی قائم کر کے، آزاد نیب بنا کے، آزاد عدالتیں بنا کے، اس ملک میں اتنی سرمایہ کاری آئے گی، انشاءاللہ اتنی سرمایہ کاری آئے گی، اتنے ڈالر آئیں گے، بیرون ملک پاکستانی اس ملک میں ڈالروں کی بارش کر دیں گے۔ اور میرا خواب ہے اللہ ایک دن پاکستان کو وہ ملک بنا جدھر باہر کی دنیا سے لوگ پاکستان میں نوکریاں ڈھونڈنے آئیں گے۔ اور میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میں اب پیغام خاص دینا چاہتا ہوں اپنے مزدوروں کو۔ جتنے ہمارے مزدور ہیں یہ سن لیں کہ ہم آپ کو وہ آپ کے حقوق دلوائیں گے جو ابھی تک آپ کو کسی نے نہیں دیے۔ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اس لیے نہیں کہ میں آپ کے سامنے کوئی سیاسی نعرے مار رہا ہوں، اس لیے کہ میں ایک مسلمان اور انسان ہو کے یہ میرا فرض ہے کہ ہم کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہوں۔ آج پاکستان کا مزدور مارا گیا، مہنگائی نے اس کو برباد کر دیا۔ ہم اپنے مزدوروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، آپ کو حقوق دلوائیں گے، بلکہ میں ایک قدم آگے جاتا ہوں۔
ہم جو گھر میں ملازم ہیں، لوگ جو ملاتے ہیں جن کو کوئی پوچھتا نہیں، جن کو کئی دفعہ کئی لوگ جانوروں کی طرح رکھتے ہیں، ہم ملازموں کو لائیں گے انشاءاللہ گھروں میں. اور میں اب خواتین کو کہنا چاہتا ہوں، پاکستان کی خواتین کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ تحریک انصاف وہ ہے جو آپ کے حقوق دلوائے گی. کون سے؟ سب سے پہلے ہم تعلیم، خواتین کی تعلیم کو ایمرجنسی ڈکلیئر کریں گے. کہ جب تعلیم ملے گی وہ خود ہی اپنے حقوق کے لیے کھڑی ہو جائیں گی. دوسری چیز، اور مجھے یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ اسلام کے نام پہ جو ملک بنا تھا، جو عورتیں، جو بیچاری عورتوں کو اور اکثر عورتوں کو جب میں جو شریعہ میں حصہ لکھا ہوا ہے وہ نہیں ملتا بیچاریوں کو. ہم دلوا کے دکھائیں گے ان کو. میں آپ کو جانے سے پہلے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آج اپنی ساری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. میں تحریک انصاف کے وہ نظریاتی ساتھی جو 15 سال سے ہمارے ساتھ مار کھا رہے ہیں، ان کو میں آج خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے تحریک انصاف کے نوجوانوں کو جو آج اتنی دور دور سے شرکت کرنے آئے ہیں، آپ کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. اور آخر میں اب میں حکومت کو جو پیغام دینا چاہتا ہوں، آج یہ مینار پاکستان کا مجمع غور سے سن لے. میں آج آصف زرداری آپ کی حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ہم آپ کو اب چند مہینے دیں گے جس میں آج یہ سارا مجمع اور سارا پاکستانی قوم آپ سے ایک چیز چاہ رہی ہے کہ جتنے بھی پالیٹیشن ہیں اپنے احساسے ڈکلیئر کرو. تحریک انصاف ایک سیل بنا رہی ہے. اس سیل کے اندر ہم 2-3 مہینے میں سارے سیاستدانوں کے اثاثے ان کی خود تفتیش کریں گے. اس کے بعد ہم آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ پاکستان کے قانون کے مطابق آپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں، کیونکہ جب تک اثاثے آپ ڈکلیئر نہیں کریں گے نہ کرپشن ختم ہو سکتی ہے، نہ ٹیکس اکٹھا ہو سکتا ہے، نہ پاکستان پیر پہ کھڑا ہو سکتا ہے. اس کے بعد اگر آپ نے چند مہینے کا، میں بھی سے آپ کو کہہ رہا ہوں، پھر نہ کہنا جمہوریت خطرے میں ہے، کیونکہ جمہوریت تو آپ خطرے میں ڈالی ہوئی ہے آپ نے. یہ ہمارا حق ہے، یہ سارے پاکستانیوں کا حق ہے کہ ہم حکومت سے پوچھیں کہ ان کے بڑے بڑے وزیر، اپوزیشن لیڈر، پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ اپنے سچ اپنے احساس سے ڈکلیئر کرو. اور اگر آپ نے نہ کیا، آج غور سے سن لیں، پھر نہ کہیں ہم نے آپ کو بتایا نہیں تھا. ہم سول نافرمانی کی طرف بھی جائیں گے اور سارے شہر بند کر دیں گے. لٹیروں کو ملک سے بچانا ہے، آپ نے بچانا ہے، ہم نے بچانا ہے. اور جب میں پھر سے کہہ دوں، اگر آپ نے چند مہینوں میں اثاثے نہ ڈکلیئر کیے، ہم سپریم کورٹ کے پاس بھی جائیں گے. ہم سپریم کورٹ کے پاس آزاد الیکشن کمیشن کے لیے بھی جائیں گے، کیونکہ آپ تو نیوٹرل امپائر سے میچ نہیں کھیل سکتے. اور ہم، اگر آپ نے نہ کیا، سارے پاکستان کے شہروں میں تحریک انصاف
کہ نوجوان سارے پاکستان کے شہر بھی بند کر دیں گے اور سول نافرمانی کی کیمپین شروع کر دیں گے. اور آج میں یہ جلسہ جب ختم ہو رہا ہے میں سارے پاکستان کو مبارک دیتا ہوں. مجھے پتہ ہے یہ باہر بیرون ملک پاکستانی بھی جلسہ دیکھ رہے ہیں. سارے جو ہمارے محنت کش بار پاکستانی بیٹھے ہیں میں ان سب کو مبارک دیتا ہوں کہ تبدیلی نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. پاکستان زندہ باد. کا جو جلسہ ہے ایک تو یہ ماننا پڑے گا کہ میں پچھلے یعنی اگر آپ حالیہ برسوں میں دیکھ لیں میں ایون یہ کہ 2002 کے بعد اور خاص طور پر اگر آپ اس الیکشن کے بعد دیکھ لیں 2000 کے بعد ان پولیٹیکل پارٹی یعنی مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے پاس بہت بڑے وسائل ہیں. اس کے باوجود وہ کبھی اتنا تو کیا اس سے ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنے شہر اپنے صوبے یعنی پنجاب میں حکومت میں ہوتے ہوئے جو جگہ چنی وہ بھاٹی گیٹ کی تھی جہاں 15 سے 20 ہزار سے زیادہ لوگ نہیں آتے. اس کے مقابلے میں یہ جو ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ مینار پاکستان پہ جلسہ کرتے ہوئے بلکہ اس کے بارے میں سوچتے ہوئے بھی بڑی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی سانس پھوٹ جاتی ہے. اس حوالے سے اگر میں یہ دیکھوں تو تحریک انصاف نے آج جس طرح اور جس طریقے سے اس جلسے کو آرگنائز کیا اور پھر عمران خان نے اس پورے موڈ کو لوگوں تک پیش کیا میں بلا شبہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے بعد عمران خان کو پاکستانی سیاست میں انتہائی سنجیدگی سے لیا جائے گا کیونکہ مجھے بالکل میں بلا ٹوک کہہ سکتا ہوں کہ شاید کوئی دوسری پارٹی عمران خان کا جلسہ اس طرح کا جلسہ نہیں کر سکے. تحریک انصاف ایک بہت امپورٹنٹ جسے کہتے ہیں سیاسی قوت کے طور پہ ابھر کے حیران کن طریقے سے سامنے آئی ہے اور میں تو اگر تھوڑا غیر محتاط اگر ہو کے بات کروں تھوڑا ریلیکس موڈ میں تو میں تو کہوں گا کہ لاہور نون کے ہاتھ سے نکل چکا ہے اور اگر لاہور نکل گیا تو ریسٹ آف دی اربن سینٹر ول فالو اور اگر the rest of the urban centers also decide to follow Lahore تو اس کا پھر دائیں بائیں بھی اثر ہوگا اور نون لیگ بیسیکلی تو ان کے تو قلعے میں بہت بڑا نقب لگ گیا بلکہ میں سمجھتا ہوں قلعہ ٹیک اوور ہو گیا کیونکہ مینار پاکستان کا گراؤنڈ بھرنا عجیب اتفاق ہے. کالم ظاہر ہے صبح میں اپنے اخبار کو بھیجتا ہوں صبح میں نے یہ جلسے سے کئی گھنٹے پہلے میں نے یہ لکھا تھا کہ یہ تو صرف بے نظیر بھٹو جیسی کوئی پولیٹیشین پاپولر لیڈر اس گراؤنڈ کو بھر سکتی ہے اور بے نظیر بھٹو بھی 1986 والی لیکن تحریک انصاف نے اس کو بھر کے دکھایا ہے. یہ کچھ چھوٹی سی بات نہیں ہے. میں سمجھ رہا ہوں لاہور پھسل گیا ہے اور بند مٹھی سے ریت نکلنی شروع ہو جائے نا تو پھر جتنی بھی قوت کے ساتھ آپ مٹھی کو بند رکھیں ریت پھر باقی رہتی نہیں. ان کے لیے بہت بڑی یہ وارننگ ہے آج کا. یہ نون لیگ والے پتہ نہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے یا معصومیت میں یہ اپنے ساتھ جھوٹ بول رہے ہیں. ہاں بس ٹھیک ہے درمیانہ تھا یوں تھا وہ تھا. تو بھائی آپ پورے حکومتی وسائل کے ساتھ
भाटी गेट के खुडे में, तो आपका तो कुछ भी नहीं था। इधर तो जेन्युइनली जिसे कहते हैं कि हद नजर इंसान और पुरजोश, वो तो मुर्दा किस्म की रैली थी इनकी। वाकई वो इमरान खान ने जो कहा है कि वो पटवारियों की रैली थी, तो बेजान सी रैली थी। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखो।